अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। अब से कोई 1 घंटा पहले फॉर्मर ह्यूमन राइट मिनिस्टर डॉक्टर शेरी मज़ारी साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश कर दी गई, चीफ जस्टिस अतहर बनल्ला के सामने। अब याद रहे कि आज सुबह डॉक्टर शेरी मज़ारी साहिबा को उनकी रिहाइशगाह में से, उनके घर के बाहर से इस्लामाबाद में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उठाया, लेकिन उठाया इस तरह से कि उसकी कोई वजह भी समझ नहीं आई, और उठाने का अंदाज़ इस किस्म का था, ड्रामाई अंदाज़ था कि ये नहीं लग रहा था कि वो अरेस्ट हो रही हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उन्हें अगवा कर लिया गया। जैसा कि उनकी साहिबजादी ईमान हज़ारी, जो ख़ुद एक प्रोमिनेंट वकील हैं, उन्होंने उस वक़्त ये इल्ज़ाम भी लगाया था। डॉक्टर शेरी मज़ारी साहिबा जब चीफ जस्टिस अतहर बनल्ला के सामने पेश हुई और वहाँ उनको मीडिया से बात करने का मौका मिला, तो जो टेलीविज़न टिकर्स में से हमने देखा है, उन्होंने ये कहा कि उन्हें उठाने वालों ने, अगवा करने वाले ये उठाने वालों ने उन्हें ये कहा कि उन्हें PMLN और राना सनाउल्लाह के कहने पे उठाया गया है। ताहम उनकी अपनी साहिबजादी जो हैं ईमान मज़ारी साहिबा, जो ख़ुद एक वकील हैं, उन्होंने टेलीविज़न कैमरास के सामने बात करते हुए इस खदशे का इज़हार किया था कि उनकी वालिदा को जिस तरह से उठाया गया है, ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ही इस तरह से कर सकती है। और ये सिर्फ ईमान हज़ारी ने ही नहीं कहा, बल्कि PMLN के बहुत से लीडर्स ने और बहुत से अहम और बड़े प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंशियल जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस तरफ इशारे दिए। बल्कि कुछ लोगों ने तो खुल के अपने ट्वीट्स में लिखा कि डॉक्टर शेरी मज़ारी साहिबा को इस्टेब्लिशमेंट ही के कहने पर उठाया गया है, इस तरह से उठाया ही इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जाता है, और उन्हें उठाया इसलिए गया कि उनका टेलीफोन जो है वो हासिल करना था। और अब जब 1 घंटा पहले डॉक्टर शेरी मज़ारी साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुई, तो वहाँ उन्होंने बरमला कहा कि मैं पूरी तफसीलात भी दूंगी, मैं बताऊंगी कि मेरे साथ क्या किया गया, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा जो टेलीफोन था, मेरा जो मोबाइल फ़ोन था, वो मुझे अभी तक वापस नहीं मिला है। ये जो सूरत हाल डेवलप हुई, एक ऐसी सूरत हाल थी जिसके बारे में हतमी तौर पर तो ये नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत के किस धड़े या किस हिस्से ने डॉक्टर शेरी मज़ारी साहिबा को उठाया, लेकिन पंजाब के चीफ मिनिस्टर हमज़ा शहबाज शरीफ ने बहुत जल्दी इस पूरी चीज़ से अपने आप को डिस्टेंस कर लिया, जब उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ है ये कम अज़ कम उनका तौर तरीका नहीं है, वो इनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। बल्कि उन्होंने फ़ौरी तौर पर कहा कि मैंने अहकामात जारी कर दिए हैं कि डॉक्टर शेरी मज़ारी साहिबा को रिहा किया जाए। ये और बात है कि कानूनी तौर पर चीफ मिनिस्टर इस तरह के अहकामात दे नहीं सकते, और लेकिन एग्जीक्यूटिव की बहरहाल अथॉरिटी होती है। इससे जो चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि, और जिस चीज़ को अब तकरीबन तमाम पाकिस्तानी मीडिया ने और सहाफ़ती सर्कल्स ने इसे एब्जॉर्ब कर लिया है कि डॉक्टर शेरी मज़ारी साहिबा के उठाए जाने से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का और चीफ मिनिस्टर हमज़ा शहबाज का कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आ रहा। ताहम जब उनको उठाया गया डॉक्टर शेरी मज़ारी साहिबा को, तो उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, उन्होंने एक टेलीविज़न में वो अपीयर हुई, वो एक तकरीब से ख़िताब कर रही थी, जहां उन्होंने डॉक्टर शेरी मज़ारी साहिबा के उठाने वाला जो तरीका था उसको उन्होंने डिफेंड किया, और उन्होंने कहा कि अगर वो बेकसूर हैं, उनके ख़िलाफ़ जो ये केस है ज़मीन की इंतकाली का, ट्रांसफ़र ऑफ लैंड का, DG खान में, अगर ये गलत है तो फिर तो मुझे उनसे हमदर्दी है, मैं उनके साथ हूँ, लेकिन वो अपना नाम क्लियर कर सकती हैं। और वहाँ से ये तासुर उभरा कि जहाँ हमज़ा शहबाज जो हैं इस इक़दाम की मुखालफत कर रहे हैं, इसे कंडेम कर रहे हैं, इसे गलत समझते हैं, वहीं मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा इसे डिफेंड कर रही हैं। तो एक फिर इंप्रेशन ये बना है कि PMLN के अंदर कम अज़ कम 2 धड़े हैं। एक वो धड़ा जिसने इस इक़दाम की हमायत की या इक़दाम करवाया, दूसरा वो धड़ा जिसने इस इक़दाम की मुखालफत की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं और उनके साहिबजादे हमज़ा शरीफ हैं। लेकिन अगर आप नेट इफ़ेक्ट इसका देखें तो PMLN के जितने भी लोग टेलीविज़न चैनल के प्रोग्राम्स में अपीयर हुए हैं, उनके ज़िम्मेदार लोग, ख़ास उनके ओहदेदार हों, उनके MNAs हों, पार्टी के अहम ओहदेदार हों, उन्होंने इस पूरे वाक़े की मज़म्मत की। इस वाक़े से PMLN की लीडरशिप कतई तौर पर खुश नज़र नहीं आई, वो इसको बिल्कुल डिफेंड नहीं करना चाहते थे। यही सूरत हाल उन सहाफ़ियों की भी है, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट की, जो ट्वीट्स भी करते हैं, जिनको करीब समझा जाता है PMLN के, उन्होंने भी इस वाक़े की बहुत मज़म्मत की, और उनका भी मुसलसल इल्ज़ाम और इशारा जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। तो नेट इफ़ेक्ट ये है कि एक तरफ से तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की और शरीफ ज़रदारी हुकूमत को डॉक्टर शेरी मज़ारी साहिबा के उठाए जाने से बहुत नुकसान हुआ, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं, और उनकी भी साख में यहाँ पर कमी हुई है। लोगों के ज़हनों में सवाल ये है कि क्या ये हो क्या रहा है? क्या उस क्रैकडाउन का आगाज़ हो गया है जिसके कई दिनों से हम जिक्र सुन रहे थे, जिसमें 700 से ज़्यादा PTI के लोगों को गिरफ़्तार होना है, जिसमें बहुत से जर्नलिस्ट को, एंकर पर्सनस को उठाया जा सकता है, जिसमें बहुत से सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को उठा के डिटेन किया जा सकता है,
اور یہ کریک ڈاؤن کون کرنا چاہ رہا ہے؟ کیا یہ کریک ڈاؤن شریف سرداری رجیم کرنا چاہ رہا ہے؟ کیا یہ کریک ڈاؤن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہ رہی ہے؟ اور اس کریک ڈاؤن کے کیا اغراض و مقاصد ہیں؟ اور اس سٹیج پہ کیا اس کریک ڈاؤن کے کوئی نتائج مفید کسی کے لیے نکل بھی سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جو اس وقت تمام لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، لیکن کسی کے پاس بھی بڑی پکچر نہیں ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی ہے، اگر کوئی آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ویلاگر بتانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اینکر پرسن بتانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی صحافی، کوئی اینالسٹ بتاتا ہے کہ کمپلیٹ پکچر اس کے مائنڈ میں ہے، تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ مبالغہ آرائی کر رہا ہے۔ کسی کے سامنے بھی کمپلیٹ پکچر نہیں ہے، ایک آدھی پیچی پیس میل قسم کی پکچر ہے، اور اسی کو جوڑ کے ہم حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ایک ایک کر کے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ کے پورے واقعے کا ذکر ہو گیا۔ 2 FIRs پرومیننٹ میڈیا پرسنز کے خلاف گزشتہ 24 گھنٹے میں درج ہوئیں، دونوں سندھ میں درج ہوئیں۔ پہلی FIR ایک دن پہلے پرومیننٹ ٹی وی اینکر ارشد شریف صاحب کے خلاف سندھ میں درج ہوئی حیدرآباد میں، اور دوسری FIR جو ہے اب سے چند گھنٹے پہلے صابر شاکر صاحب جو بھی ایئر وائی کے ٹیلی ویژن اینکر پرسنس ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ درج ہوئی۔ یہ دونوں FIR جو ہیں اس میں درج کرنے والے 2 مختلف شخص جو ہیں ایک ہی قسم کی عبارت ہے، بڑی سٹینڈرڈ قسم کی، جس میں یہ دونوں شخص یہ کہتے ہیں کہ فلاں ٹیلی ویژن پروگرام میں، یہ ارشد شریف کے کیس میں یہ ہے کہ انہوں نے متی اللہ جان کے ساتھ جو ویلاگ میں ڈسکشن کی، ایک سوشل میڈیا میں ایک انٹرویو دیتے ہوئے، وہاں انہوں نے قابل احتراز زبان استعمال کی، الفاظ استعمال کیے، جس سے سننے والے جو ہیں افواج پاکستان کے حوالے سے، اور سننے والے جو ہیں اس کو بڑا دکھ پہنچائے، اور جس کے نتیجے میں یہ FIR جو درج کی گئی ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے اور ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ یہ FIRs جو ہیں اس کے بارے میں اس پوری چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، خاص کر کے ہماری طرح کے تمام لوگ جو پاکستان کے اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی ساکھ جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ اس ملک میں ریاست کے اداروں کی ضرورت صرف کوئی ہندوستان اور پاکستان کے بارڈرز کی جو سیفٹی اور سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے ہی نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی ریاست کی جو کی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی امن کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی بہت ضرورت ہے، وہ وائٹل ہیں پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کے لیے بھی، اور ان کی ساکھ میں اگر کمی آتی ہے، اس پہ بار بار انگلیاں اٹھتی ہیں، تو اس سے کسی کا بھی بھلا نہیں ہے، نہ ریاستی اداروں کا بھلا ہے، نہ پاکستان کے شہریوں کا بھلا ہے، نہ پاکستان کے میڈیا کا بھلا ہے۔ اس لحاظ سے ان FIRs جو ہوتی ہیں اس کی جو نیگیٹو اور منفی اثرات ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب یہ سلسلہ پہلی دفعہ شروع ہوا 2013-14 میں، اور اس قسم کی FIRs آنے لگ گئیں، جو مختلف شہریوں کی طرف سے آنے لگ گئیں کہ ان کو بہت دکھ اور صدمہ پہنچا ہے، اور بائی دا وے جو بلیسفیمی ریلیٹڈ FIRs ہوتی ہیں وہ بھی اسی قسم کے ایک فارمیٹ اور میتھڈالوجی یا ماڈل سے ہمارے سامنے آتی ہیں، جہاں پہ کوئی شہری یہ کہتا ہے کہ کسی نے کوئی چیز ٹیلی ویژن پہ سنی تھی، اس کے نالج میں ایک چیز آئی ہے، اس کو بہت دکھ ہوا ہے، صدمہ ہوا ہے، اور اس کے بعد ایک تھانے دار SHO جو ہے وہ ایک FIR درج کر لیتا ہے۔ لیکن جب یہ FIRs شروع میں آنے لگیں 2013-14 میں، تو اس وقت ایک پلازیبل ڈینائبلٹی ایگزسٹ کرتی تھی، ایک ایکسکیوز ایگزسٹ کرتا تھا کہ شاید واقعی ایسے کوئی شہری ایگزسٹ کرتے ہیں جو آؤٹریج ان کا ہو گیا ہے، اور انہوں نے یہ FIR جا کے درج کر دی ہیں۔ لیکن اس بات کو جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا ہے، اس پہ بہت بحث ہو چکی ہے، اس پہ بہت لیدے ہو چکی ہے، اور اب پورے معاشرے نے، میڈیا نے، صحافتی حلقوں نے، دنیا بھر نے، ہر شہری نے، ہر ذی شعور شخص نے تقریباً یہ بات سمجھ لی ہے کہ جب بھی ایسی FIRs ہوتی ہیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ایما پہ کی گئی ہوتی ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان FIRs کے پروسیس کو اب ختم ہو جانا چاہیے، بیکاز جب بھی کوئی ایسی FIR ہوتی ہے اس کی کوئی پلازیبل ڈینائبلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی کہ یہ کسی تھرڈ پارٹی، یہ شہری نے کی ہے، سیدھا یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ FIRs جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کی گئی ہیں۔ یہ مقصد کبھی بھی نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ جب اوپر سے اداروں کے اوپر پریشر آتا ہے، جب اوپر کہیں غصہ ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، تو نیچے جو رسپانسبل اہلکار ہوتے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، اور یہ اس قسم کی FIRs جو ہیں یہ ان کا ٹول ہے، ان کا ایک ٹیکٹک ہے، یا ان کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہوتا ہے جسے استعمال کر کے وہ کسی صورتحال کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، یہ ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میرا استدلال یہ ہے کہ یہ میتھڈالوجی فیل ہو چکی ہے۔ شاید 2014، 15، 16 میں اس میتھڈالوجی کی کوئی افادیت تھی، اس کی کوئی شارٹ ٹرم رزلٹ نکل سکتے تھے، ابھی بھی نکل سکتے ہیں۔ جب آپ کسی شخص کے اوپر، میڈیا پرسن پہ 7-8 برس کی ایسی دفعات لگا دیں جس میں 7-8 برس کی جیل ہو سکتی ہے، اس کو بار بار اپنی ضمانت کروانی ہو، خاص کر کے دوسرے شہروں میں جانا ہو ضمانت کرنے کے لیے، اسے مسلسل خطرہ ہو گرفتاری کا، اسے بہت خرچہ اٹھانا پڑے، اور بہت بڑی ایک ہیراسمنٹ ہے، خوف ہے، یہ ضرور ہے، خوف اور انٹیمیڈیشن کے ایٹماسفیئر، لیکن ذرا اس کو ٹھنڈے دل سے سمجھنے کی ضرورت ہے، توقف سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لانگ ٹرم نقصان کس کا ہے؟ شخصیات
اشخاص آتے جاتے رہتے ہیں، لوگ بدلتے رہتے ہیں، لانگ ٹرم جو نقصان اس میں ہے وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کا ہے۔ اس طرح کی ایف آئی آرز جب بھی یوز کی گئیں، ان دی اینڈ لوگ اس میں سے نکل آئے، لیکن تاثر یہی رہا پاکستان کے اندر بھی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو، اس قسم کی ایف آئی آرز جو ہیں وہ پاکستان میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کو مضبوط کرتی ہیں۔ آج بھی گزشتہ 18 گھنٹے کے ڈاکٹر شیری مزاری کے اٹھائے جانے سے اب تک کے جو واقعات ہوئے، جو بحث ہوئی ہے مین سٹریم ٹیلی ویژن چینلز پہ، سیاسی حلقوں میں، سوشل میڈیا سے، اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ فیلنگ میں اضافہ ہوا ہے۔ جب پاکستان میں یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ فیلنگ بڑھتی ہے تو دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ ہندوستان اور مغرب میں اسے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے اوپر ایک بہت ایگزیجریٹڈ نیریٹو بلڈ اپ کرتے ہیں۔ پاکستان میں شاید صحافت کے اتنے برے حالات نہ ہوں، لیکن دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں ہے، یا دنیا کا وہ ملک ہے جہاں جرنلسٹ سب سے زیادہ غیر محفوظ ہیں۔ آج کے گزشتہ 24 گھنٹے کے جو واقعات اور ایف آئی آرز ہیں، انہوں نے اس تاثر کو مزید مضبوط کیا ہے۔ اس سے پاکستان کا کوئی بھلا نہیں ہوا، پاکستان کے ریاستی اداروں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ریاست پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس ملک کی برانڈ ویلیو میں اس سے کمی ہوئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ ایک ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گزشتہ 7-8 برس کا، اور سمجھدار لوگ جو ہیں، جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، وہ دیکھیں اس ڈیٹا کو اور دیکھیں کہ کیا اس قسم کی ایف آئی آرز جو ہیں اس سے ریاست کو کبھی کوئی فائدہ ہوا ہے، اور کیا مزید اس ٹول کو یوز کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ قانون میں بہت سی ایسی شکیں اور بہت سی ایسی ٹولز جو ہیں وہ دنیا کے ہر قانون میں اویلیبل ہوتے ہیں، جیسا کہ کنٹیمپٹ لا جو ہے وہ دنیا کے ہر قانون میں، کنٹیمپٹ آف کورٹ کا قانون موجود ہے، لیکن پاکستان سے باہر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا قانون جو ہے اس کو بہت ہی اسپیرنگلی یوز کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کو اتنا زیادہ استعمال کیا گیا کہ بذات خود یہ چیز جو ہے بہت ایک سسپیشس اس نے شکل اختیار کر لی ہے، بہت کنٹروورسی اس نے اختیار کر لی۔ اسی طرح سے یہ جو دفعات اور سیکشنز ہیں، ان کو بھی اتنا اوور یوز کیا گیا ہے، اتنا ریپیٹڈ ان کا یوز کیا گیا ہے کہ اب اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے ریاست کو، اس کا ریاست کو نقصان ہو رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ٹھنڈے دل سے کوئی لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر غور کریں گے۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ایک بہت زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن جو ہے وہ ہونے والا ہے، وہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ تقریباً شروع ہو گیا ہے۔ اس قسم کی باتیں پولیس کے ذرائع سے بھی آ رہی ہیں، مختلف اداروں سے بھی آ رہی ہیں، مختلف لوگ جو ایسے اداروں سے ان ٹچ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ گھروں کو چھوڑ کے نکل جائیں، باہر نکل جائیں، اپنے فون بند کر دیں، اس کو ریسیٹ کر دیں، اٹھایا جا سکتا ہے، ڈیٹین کیا جا سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے۔ میری سینس ہے کہ اس قسم کا کوئی بہت بڑا کریک ڈاؤن نہیں ہونے لگا، نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ ہے کہ جب بھی اس قسم کی کوئی چیز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کا پریزنٹ جو رجیم اور سیٹ اپ ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے، پاکستان کی ریاست کے اداروں کی ساتھ میں بھی کمی ہوتی ہے، اور اگر کوئی ایسا کریک ڈاؤن ہوا تو اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج جو ہیں وہ نہیں نکل سکیں گے، اور یہ پولیٹیکل سچویشن، یہ کرائسس اور پولرائزیشن اب ایک ایسے لیول پہ آ چکی ہے کہ کوئی کریک ڈاؤن جو ہے وہ اس کو لانگ ٹرم طریقے سے کنٹین جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ دس برنگز اس ٹو دا کویسچن کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو اس وقت پشاور میں ہیں، ملتان کے بعد وہ سیدھے نکل کے پشاور پہنچ گئے، وہ بنی گالہ نہیں آئے۔ یہ ان کا ایک احتیاطی قدم تھا، بیکاز مسلسل یہ خطرہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ انہیں بنی گالہ میں سراؤنڈ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہاں سے نکل کر وہ لانگ مارچ کو اور آزادی مارچ کو لیڈ نہ کر سکیں، اسے لیڈرشپ نہ دے سکیں۔ اب وہ پشاور میں ہیں، وہ آزاد ہیں، اگر وہاں سے وہ ایک لانگ مارچ کا تاریخ دیتے ہیں، وہاں سے اس کا آغاز کرتے ہیں تو وہ اسے لیڈ بھی کر سکتے ہوں گے۔ کل انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ، یعنی آج کا دن جو شروع ہو گیا اس میں ایک بہت امپورٹنٹ کور کمیٹی کی میٹنگ کرنی ہے۔ اس کور کمیٹی کی میٹنگ میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک تاریخ دیں گے، وہ تاریخ 25 کے بعد ہو سکتی ہے، اور عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 27 مئی کی تاریخ ہو سکتی ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان ابھی بھی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، اسیس کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک سافٹ کارڈ پلے کیا تھا ملتان میں جب انہوں نے تاریخ نہیں دی تھی، وہ ابھی بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سسٹم کے اندر سے کوئی نہ کوئی سلوشن جو ہے وہ ایمرج کرے گا۔ ان کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ مجھے ایک انتخابات کی تاریخ چاہیے، مجھے اسمبلیز کے ڈیزالو ہونے کی تاریخ چاہیے، اور جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی اس کے بعد ہم نیگوسیشن اور بات چیت کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر سے بھی فیلنگ ہے کہ کہا تو یہی جا رہا ہے، باتیں تو لانگ ٹرم کی جا رہی ہیں، جیسا کہ شہباز شریف صاحب نے جب 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے انہوں نے کراچی میں بزنس مین کے ساتھ بات کی تو ان کی بات چیت کا انداز یہی تھا کہ بہت لانگ ٹرم ان کی تھنکنگ تھی، لیکن جو بزنس مین وہاں موجود تھے انہوں نے نوٹ کر کے یہ بتایا مجھے کہ ان کی جو باڈی لینگویج تھی اس سے کلیئرلی اندازہ تھا کہ ان کی حکومت جو ہے وہ ہفتے 10 دن سے زیادہ چلنے والی نہیں ہے۔ اور اس وقت کی فیلنگ یہ ہے کہ اگلے ہفتے کے شروع میں ہی جو ہے یہ جو کولیشن الائنس ہے، منڈے کو نہیں تو ٹیوزڈے کو نہیں ویڈنسڈے،
تو یہ الائنس خود ہی یہ کہہ دے گا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اس سیٹ اپ کو مزید نہیں چلانا ہے، ہم اسمبلیز ڈیزالو کریں گے اور ہم ایک الیکشن کی طرف جائیں گے۔ دوسری طرف ایک انٹرم سیٹ اپ کے حوالے سے بہت سی میٹنگز جو ہیں ہو چکی ہیں، ایک دن پہلے 24 گھنٹوں میں بھی ایسی میٹنگز جو ہیں وہ ہوئیں۔ غالباً فارمر فائنانس منسٹر جناب شوکت ترین صاحب بھی ان میٹنگ میں شامل تھے، فارمر فائنانس منسٹر جو پاکستان سے باہر سے آئے ہیں ڈاکٹر حفیظ شیخ وہ بھی اس میں شامل تھے، فارمر اسٹیٹ بینک کے گورنر جو ہیں رضا باکر وہ بھی ان میں شامل تھے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو انٹرم سیٹ اپ ہوگا اس میں فارمر گورنر آف دا اسٹیٹ بینک رضا باکر بھی اس کا حصہ ہوں گے۔ تو اب تک تو یہ ہے، آپ دیکھیے جیسے جیسے سچویشن ڈیولپ کرتی اس کا پھر ہم انالیسس کریں گے۔